बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी हवाले से आज इतवार का दिन, छुट्टी का दिन मिला जुला रुझान रहा। इसमें कोई जो है बहुत ज़्यादा पेशरफ्त भी नहीं हुई, लेकिन एक अहम पेशरफ्त ये ज़रूर है कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अपने 4 ममालिक के खैर सगाली दौरे के पहले मरहले में तुर्की पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब क्रिकेट के मैदान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी ये है कि आज PSL जो है 10 उसका फ़ाइनल खेला जा रहा है और भारत की दहशतगर्दी और जंग के बावजूद पाकिस्तान में इस अहम टूर्नामेंट की तकमील जो है, इस पर बिला शुबा मोहसिन नकवी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी तरफ बात करें तो DGISPR ने आज KP की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके 2500 के करीब तलबा से बात करते हुए पुरजोश अंदाज में ये कहा कि जनाब, एक तो वक्त आ गया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए बात की है, लेकिन अगर फिर भी भारत जो है उसने दोबारा कोई ऐसी हमाकत की तो उसका पहले से भी ज़्यादा शदीद जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे कि फ़िज़ाई उमूर के एक अमरीकी माहिर माइकल दाहम ने ये थ्योरी पेश की है कि चीनी तैयारों और अपने रडार की मदद से पाकिस्तान ने ऐसा तबाहकुन सिस्टम जो है वो ईजाद कर लिया है कि जिसके सामने दुनिया का कोई भी जदीद तरीन तैयारा ठहर नहीं सकता, बल्कि नाकारा हो जाता है। इस पे भी बात करेंगे कि ये थ्योरी क्या है और क्या वाकई ही ऐसा है, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस बात का जायज़ा लेंगे कि गज़ा और ईरान जो है उन समेत पूरी दुनिया किन तब्दीलियों की जद में है। प्रोग्राम के पहले आज ख़ास तौर पे हम खुश आमदीद कहते हैं PTI के सीनियर रहनुमा जनाब फैसल चौधरी साहब को। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने टाइम दिया। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की पहुँच चुके हैं। इन खैर सगाली दौरों का आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात पे क्या मुस्बत असर होगा? देखिए इमरान साहब, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। अब ऐवान के अंदर हों, ऐवान के बाहर हों, आप मीडिया का बहुत किरदार है, और एक हमने एक जुट हो के एक मुट्ठी बन के हमने वो हिंदुस्तान का मुंह तोड़ा है। तो ये दौरे जो हैं उसी सिलसिले की कड़ी हैं। जो एक कमी नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि अगर इसमें आपको अपोजिशन से गौहर खान साहब वो साथ में होते तो वो एक बैलेंस शख्सियत हैं, और उनका वहाँ पे मौजूदगी ज़रा ये जो जिस एक यकजहती का हमने पैगाम दुनिया को दिया था वो इन दौरों में भी नज़र आता है। हैविंग सेड सो, ये गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं, लेकिन बेहतर होता कि अगर वो अपोजिशन को भी साथ में शामिल कर लेते, तो उससे ज़ाहिर है ये टर्की ने, चाइना ने और आज़रबाईजान ने इस जंग में बिल्कुल पाकिस्तान की हिमायत भी की। चाइना तो खैर जो ताउन हमें चाइना से मिला है उसका तो कोई हम अल्फाज नहीं है कि शुक्रिया अदा कर सके। टर्की ने भी हमें जो ड्रोन प्रोग्राम 2019 में स्टार्ट हुआ था, 18-19 में, वो भी टर्की के ताउन से स्टार्ट हुआ था। और ये एक खैर सगाली दौरे भी करने चाहिए। दूसरा, एक वफद बिलावल भुट्टो की सरबराही में जो है वो भी गया है। मैं देख रहा था शशि थरूर जो है वो US पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ पे वो बात करें तो एक हजीमत इंडिया को हुई है। इस हजीमत को आगे बढ़ाने के लिए सियासी जो है इस्तेकाम और सियासी यकजहती बहुत ज़रूरी है। उस पर भी अंदरूनी तौर पे काम होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को बातचीत के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, आप हमेशा बड़ी बारीक बातें करते हैं। एक TV प्रोग्राम में आपने ये फरमाया कि सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को मुमकिन तौर पे निशाना बनाया जाएगा ताकि पीपल्स पार्टी पे इन्हिसार कम हो सके। ये कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील बताएं। देखिए सर, पीपल्स पार्टी के साथ कोई 2 ऐसे मामलात पे जो है मामलात ऐसे हुए, बिलावल भुट्टो साहब की जज्बातियत ने उनके ताल्लुकात में एक रखना पैदा हुआ, जिसकी वजह से फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उनकी प्रोजेक्शन ज़्यादा हुई। और अब नून लीग जो है, खासकर क्योंकि आजकल के हालात देखिए, एक जंग से पहले के हालात थे, एक जंग के दौरान हालात थे, और एक जंग के बाद के हालात। आज के हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, इसलिए तमाम सियासी जमातों को अपने लाएमल के ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी।
تو سپریم کورٹ سے اگر آپ کو یاد ہو تو ملٹری کورٹ کا ٹرائل کا فیصلہ دوران جنگ آیا. اس کے بعد آپ کو 40 دنوں کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اس میں جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ کریں. 9 مئی کے کیسز پہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ایسی نرمی کی جو ہے نا وہ اندیا نہیں دیا گیا ہے. اس بات کے باوجود کہ 9 مئی کا کیس بہت پولیٹیسائز کیس ہو گیا ہے. اس میں جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ان کو بڑے ذمہ قرار دے دیا گیا ہے. جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا یا ان کے سمپتائزر ہیں ان کے اوپر 35 ATC کے مقدمے ہیں. مختلف جگہوں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ غور کریں. تو اس لیے اس میں جو نامزد پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں یا صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں ان کو میں بطور وکیل یا میں کہ بہت ہی زیادہ سیاسی مقدمات یا سیاسی معاملات سے ہم آگاہ بھی رہتے ہیں. تو یہ اس دانش میں بات ہے کہ ان کے پارلیمنٹیرینز کو ٹارگٹ کیا جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار اپنے جو معاملات ہیں ان پہ گڑبڑ کرتی ہے. خاص کر ان کی جو ان الیکٹڈ امپوز لیڈرشپ ہے وہ انہوں نے معاملات بہت بگاڑے ہیں. وہ سنوار نہیں سکے اپنی نہ کج فہمی سے نہ کم عقلی سے سیاست سے وہ پیرامند نہیں ہے. سیاسی اسرار و رموز سے بھی وہ واقف نہیں ہے اور وہ عمران خان صاحب کو غلط انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے فیصلے ایسے آتے ہیں جن سے تلخیاں بڑھتی ہیں. تو آج کل کے ماحول میں جو تلخیاں ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. بیرسٹر گوہر ہوں یا علی امین ہوں یا سیف ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گفتگو کے متمنی ہیں اور ایک صلح جوئی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. جو ابھی ملاقاتیں آپ کے لاہور میں ہوئی ہیں اس میں بھی صلح کا پیغام آیا ہے اور خان صاحب کو شاید آنے والے دنوں میں کچھ خطوط بھی لکھے جائیں گے کچھ لوگوں کی طرف سے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو میں نے مد نظر رکھے تو میری انفارمیشن بھی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کو یہ سنی اتحاد کی جو سیٹیں ہیں جو 9 مئی میں نامزد ہیں وہ ہٹ ہوں گے اور پھر انہیں ضمنی الیکشن ہوگا. پھر اس کے نتائج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوں. جوئی صاحب آپ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے اور آپ نے دوبارہ بھی کہا ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی ٹیم جو ہے اس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی عمران خان رہا نہیں ہو سکتے جیل سے باہر نہیں آ سکتے. تو یہ اب پریڈکشن آپ کن بنیادوں پہ کرتے ہیں؟ دیکھیں سر میری جو 30 اپریل کو ملاقات بھی ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی خان صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ میں اپنی رائے میں لگی لپٹی نہیں رکھتا. میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی ٹرم سے شاید آپ سے بات نہ کرے. پولیٹیکل الائنس آپ نہیں بنا سکے. آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس میں فیل ہو گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں سے توقع رکھنا جو ہے وہ ویسے ہی امکانہ بات ہے. ان کی شخصیت بہت مضبوط ہے اور ان کی شخصیت ہے مرکز ہے پاکستان کے عوام کی امیدوں کا. وہ انتہائی مقبول بھی ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کی مقبولیت کو کامیابی میں بدلنے کی کوئی حکمت عملی اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیجئے کیونکہ آپ کی پارٹی بہت کمزور ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو پولیٹیکل سیاسی اسرار و رموز کا پتہ نہیں ہے اور وہ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ 1 لاکھ بندہ 1.5 لاکھ بندہ باہر اکٹھا ہو جائے گا 2 لاکھ 2.5 لاکھ آ جائے جو کہ نہیں ہوا. تو اس کے باوجود پارٹی بلڈ اپ نہیں کر سکی میٹیریلائز نہیں کر سکی اتنا بڑا حادثہ. تو اب پہلگام کے بعد حالات تو بالکل چینج ہو گئے ہیں. اب ہندوستان کے خلاف جو ہے پھر وہ عمران خان صاحب نے خیر اس سے پہلے ہی بہت تگڑا میسج انڈیا کے خلاف دیا تھا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان سے یہ بات کوئی آج نہیں کی. میں نے ان سے پچھلے سال بھی کوئی 5 دفعہ یہ بات کی اور وہ ایگری کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی ریپلیسمنٹس نہیں ہیں جو کہ جس کی وجہ سے یہ قابض ٹولہ جو ہے. پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں سر اس ساری جو ایکسرسائز ہے اس کا نقصان تو ہوتا ہے آپ کو اور بشرا بی بی کو. اب ظاہر فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے خان صاحب کہ وہ کتنی دیر تک یہ تحریک چلا کے شوق پورا کر لیں. تحریک نہیں چلے گی میری اس میں بالکل مسلمہ رائے ہے کیونکہ ٹویٹر پہ تو تحریک چلنی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ تو چلنی ہے. آن گراؤنڈ نہ موسم ہے نہ ماحول ہے نہ ہی ان میں کیپیسٹی ہے کہ یہ بندے نکال سکیں. اچھا چوئی صاحب یہ نکالیں گے اس سے بالکل آگے بہت اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا. فیصل چوئی صاحب آپ نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ مقدمے بھگت رہے ہیں. کچھ مثال دیں نا ذرا اس کی.
ابھی ریسنٹلی کون گیا ہے باہر امریکہ اور لنڈن جو کہ فنڈنگ پہ بھی اور پروگرام میں بھی کر کے گئے ہیں, یہ خود سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اپنے تئیں, ٹھیک ہے. میرے بھائی کا تو نام نہیں نکل رہا اس سی ایل سے, جو کنول شوزب ہے یہ دوسرے ہیں ان کے تو نام نہیں نکل رہے. تو پھر یہ کیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں جو جن کے نام ای سی ایل پہ بھی نہیں ہیں, جن کے اوپر مقدمے بھی وہ سیریس نہیں ہیں, ہمیں پھرلو سے مقدمے ہیں. سیریس مقدمے تو 9 مئی کے مقدمے ہیں, وہ جو 35 مقدمے بھگت رہے ہیں. جن میرے اپنے چھوٹے بھائیوں میرے چھوٹے بھائی 8 مقدمے دونوں جو ہیں وہ فراز اور فوق اس پہ ہیں. فواد کے اوپر 35 صرف ATC کے مقدمے ہیں, 15 دوسرے, اور کسی پر قسم کا ریلیف نہیں ہے. تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اچھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ ہمیں تو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ابھی کنٹیمپٹ میں نے فائل کی ہے, CL پہ نام نہیں ہٹا رہے وہ. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو معاملات جس طرح سے ہو رہے ہیں, تو جو یہ جو جن کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہے, کبھی کوئی ہارورڈ پھر رہا ہے, کبھی کوئی لنڈن پھر رہا ہے, تو یہ پھر باتیں ہمیں بتائیں نا یہ کیا چکر ہے. چوہدری صاحب آپ ویسے پہلے اس موضوع پہ بات نہیں کرتے, لیکن ذرا آج اس پہ کھل کے بات کریں کہ فواد چودھری صاحب جیسے پولیٹیکل سوچ اور اپروچ رکھنے والے اور تعلقات بھی رکھنے والے جو PTI کے رہنما ہیں, ہاں صاحب ان سے کیوں کوئی کام نہیں لے رہے؟ وہ یہ جا کے روتے پٹتے ہیں نا, یہ ماتم کرتے رہتے ہیں یہ جو سارے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ فواد غصہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, لڑائی بھی زیادہ کر لیتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے. تو پھر اس پہ بھی ان کو یہ اصل میں سارے ورنربل ہیں, یہ ڈرتے ہیں, یہ اپنی پولیٹیکل سروائیول سے ڈرتے ہیں. یہ فواد کے علاوہ سب کے خلاف ہیں. یہ فواد کا تو خیر کیونکہ نام آتا ہے نا, یہ نہ شاہ محمود کو, نہ اعجاز چودھری کو, نہ محمود رشید کو, نہ یاسمین عالیہ حمزہ کو نہیں برداشت کرتے. یہ جو ورکر جنید اکبر کو نہیں برداشت کرتے. یہ تو میں اندر کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں پہلے کیونکہ نہیں بات کرتا تھا, ناؤ بیکاز انہوں نے میرے خلاف بھی کانسپریسی کی, کیونکہ میں ان کے منہ پہ کہتا تھا یہ نالائق ہیں. عمران خان صاحب کے سامنے میں نے کہا جی آپ ان کے یہ تو برباد کرنے والے ہیں. اکتوبر میں جب ان کو اندر رکھا ہوا تھا سولیٹری میں, یہ امینڈمنٹ کھیل رہے تھے, یا انی بینچ اور ان کی تشکیل بنا کے دے رہے تھے, بجائے کہ عمران خان سے جا کے ملیں. لیکن یہ تو اپنی ذات کے علاوہ لیکن چوہدری صاحب دیکھیں اب عمران خان صاحب مخلص سے کسی سے نہیں ہے, لیکن تو یہ اس لیے ان کی ڈرپوک ہے. اور دوسری بات یہ کہ نالائق بھی بہت ہے. چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا ہے, لیکن ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کی ترجمانی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ معاملہ جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. اگر گوہر خان صاحب کا کوئی مسئلہ ہے تو جا کے عمران خان صاحب سے بات کریں. ان کی ذات کو نشانہ بنانا پبلکلی تو نامناسب بات ہے. لیکن یہ طرز عمل سے پارٹی کمزور ہوتی ہے. پارٹی کا چیئرمین جب تک گوہر عمران خان صاحب وہ الیکٹڈ آدمی ہے, عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیا ہے, تو میرا تو پورا اعتماد ہے ان کے اوپر. اور میں ان کو بہت تحمل مزاج بھی ہے, بہت بہتر آدمی سمجھتا ہوں. اچھا چوہدری صاحب آپ کیونکہ جیلم سے تعلق رکھتے ہیں اور اس علاقے کے کافی لوگ بیرون ملک مقیم ہیں, ابھی یہ جو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت فیصلہ کیا گیا ہے کہ بیرون ملک سے ڈپورٹ ہو کر پاکستان واپس آنے والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف FIR کا اندراج کیا جائے گا اور پاسپورٹ کی منسوخی کر دی جائے گی, اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سر, یا تو پہلے آپ روزگار کے موقع پہ پیدا کریں نا پاکستان میں. آپ کو جا کے جیلم میں, گجرات میں, منڈی میں جا کے پتہ کرنا پڑے گا نا یہ ڈنکیز میں کیوں لوگ جاتے ہیں, کیوں نوجوان ہمارے جاتے ہیں. وہ ایک لائف رسک ہے, لائف تھریٹ ہے جس کے اوپر جاتے ہیں. آپ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی موقع نہیں ہے آمدنی کے, وہاں پہ جاتے ہیں, وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں, تو ان کا پیچھے گزارا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ایک میجر پورشن آف جو آبادی کا ہے وہ تو فورن ریمیٹنس کے اوپر گزارا کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جو سختی سے یا اس طرح سے تو نہیں ہر وقت ہوتی کہ آپ ڈنڈا چلا رکھیں. محسن نقوی صاحب کو بھی باریک بینی سے یہ معاملے کی سمجھ ہی نہیں ہے, نہ وہ لوگوں سے ملے ہیں, نہ انہوں نے کسی کو, یا اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے. ہمارا بہت زیادہ ایک ڈائسپورا جو ہے پاکستانی, وہ اب تو دیکھیں نا امریکہ میں یا انڈیا میں, یہ انڈیا کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ پاکستانی ڈائسپورا کر رہا ہے. ٹرمپ کو جو اس طرح سے پاکستان کی طرف مائل کس نے کیا؟ پاکستانی ڈائسپورا نے کیا. اسی طرح لنڈن میں ہیں, ساری جگہ پہ ہیں. آپ معاملے کی کو پہلے سمجھے تو صحیح. یہ ایک قسم کے یہ جو اس طرح کے معاملات جو ڈنڈا چلانا ہے, ڈنڈا تو ہر چیز کا حل نہیں ہوتا. خان صاحب
بہت شکریہ جو سر ناظرین، اب وقت ہے بریک کا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاک بھارت جنگ کے بعد پوری دنیا اس حوالے سے ماہرین جو ہیں وہ اس پہ کیا تبصرے کر رہے ہیں اور کیا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل جناب اعجاز محمود ملک صاحب۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، فضائی امور کے امریکی ماہر مائیکل داہم نے اپنی ایک تھیوری پیش کی ہے جس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے موجودہ جو پاک بھارت جنگ ہے اس لیے فضائی طریقے میں کامیابی حاصل کی کہ پاکستان نے چینی طیاروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا ریڈار سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے کہ جس سے ان کا فضائی جو دفاعی نظام ہے وہ بہت محفوظ ہو چکا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جدید ترین طیارہ اس نظام میں آ کے ناکام ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل جناب اعجاز محمود ملک صاحب۔ تھینک یو ملک صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ مائیکل داہم نے جو کہا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کا نظام بنایا ہے جو تمام جدید ترین طیاروں کو بھی جو ہے کسی قابل نہیں چھوڑتا؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، میں دو چیزیں پہلے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایک طویل عرصے سے، یہ کوئی آج یا کل کی بات نہیں ہے، کئی دہائیوں سے وہ بھارت کے مقابلے میں ہمیشہ ہر دور میں وہ بہتر رہا ہے۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ پاکستان نے سارا جو اس کا آرکیٹیکچر ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کا، جو کہ مکمل طور پہ کمپیوٹرائزڈ ہے، وہ پاکستان نے جب ہمارے اوپر پابندیاں لگیں تو ہم نے وہ سسٹم خود ڈیزائن کیا اور پھر اس کو خود بنایا ہم نے، ایئر فورس نے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ ابھی کوئی لیٹلی کوئی چین کی مدد سے ہم نے پورا سسٹم بنایا، ایسا نہیں ہے، لیکن چین کی وجہ سے بہت ساری اس میں نئی ٹیکنالوجیز ضرور انٹیگریٹ ہوئی ہیں۔ اور یہ دیکھیے جو پورا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کا سب سے بیسک ایلیمنٹ ہے، وہ ہے سرویلنس اور ڈیٹیکشن۔ یعنی ہم اپنے علاقے کی ساری ایئر سپیس کو اور دشمن کے علاقے کی بھی زیادہ سے زیادہ ایئر سپیس کو ہم دیکھ سکیں، تمام آلٹیچیوڈز پہ، یعنی ہائر آلٹیچیوڈ پہ ہی نہیں، بالکل جو یعنی زمین سے تھوڑا اوپر ٹری ٹاپ جو لیول ہوتا ہے، تاکہ جو الٹرا لو لیول فلائنگ کر کے اگر کوئی اسٹرائک آ رہی ہو تو اس کو بھی ڈیٹیکشن کی کیپیبلٹی ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ اور یہ اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ اس میں جو سینسرز ہیں وہ ملٹیپل مینوفیکچرنگ کے ہیں، ملٹیپل رینجز کے ہیں، اور اس میں گراؤنڈ بیسڈ سینسرز بھی ہیں اور ایئر بورن سینسرز بھی ہیں، جن کو عام زبان میں جو ہے ارلی وارننگ یا ارلی ایویکس کے جہاز کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا ہو گیا جی ڈیٹیکشن سسٹم۔ اس کے بعد پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، جس میں یہ ان سب سینسرز کا جو ڈیٹا ہے وہ آتا ہے، وہاں پہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور پھر وہ ایسے تمام جو ایئر بورن آبجیکٹس ہیں، وہ جہاز ہوں، میزائل ہوں یا ڈرونز ہوں، ان کے اوپر تھریٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ سارا کام جو ہے یہ آٹومیٹک اور بہت ہائی سپیڈز پہ ہوتا ہے۔ اچھا ملک صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب اگر آپ کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مائیکل داہم کا یہ کہنا جو ہے درست ہے کہ پاک بھارت جنگ جو ہے چینی یا مغربی طیاروں کی نہیں بلکہ پاکستانی سسٹم کی برتری کی جنگ تھی؟
نہیں ڈیفینیٹلی جی، جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی سسٹم کو چلانے والے، سسٹم کو آپریٹ کرنے والے، اور اس سسٹم سے وہ جہاز ہو، میزائل ہو، یا ایئر ڈیفنس کا کوئی بھی اکوپمنٹ ہو، اس میں سے بیسٹ پاسبل جو پرفارمنس لینا ہے وہ انسان ہی ہوتے ہیں. تو جو مین مشین انٹرفیس ہے وہی ہماری فضائیہ کی جو ہے نا برتری کا راز ہے، اور یہ آتی ہے اللہ کی مدد سے، ایکسٹینسو ٹریننگ کے ساتھ، اور جو ہے نا ایکسرسائزز اور اس کی بہت ریگولر پریکٹسز کرنے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ فرمائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ امن ہمارا پہلا انتخاب ہے، بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگا. آپ کے خیال میں اتنی مار کھانے کے بعد کیا مودی سرکار دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے جی، بات آپ صحیح کر رہے ہیں کہ ابھی ان کو کچھ ٹائم تو لگے گا اپنے جو ہے نا آپ کو ری ایکوپ کرنے کا اور دوبارہ تیاری کرنے کا، لیکن بھارت ایک بڑی اکانومی ہے، وہ اکوپمنٹ بھی نیا لے لیں گے، پھر وہ ان کو ایک جنگی جنون بھی ہے، تو ان سے جو ہے نا کوئی بات بعید نہیں ہے. اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور جب تک بھارت کوئی بڑا حملہ یا اگریشن دوبارہ نہیں کرتا، ہمیں یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ وہ اس دوران جو سب کنونشنل رجیم ہے، یعنی جس کے اندر یہ ٹیررزم آتا ہے، وہ بھارت آپ دیکھیے وہ جنگ تو جاری ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ مہینے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ بھارت کے حمایت یافتہ اور بھارت کے تربیت یافتہ BLA کے دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پہ واقعہ کیا، اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہے، اور ابھی اس جنگ کے بعد ہی جو ہے بھارت نے اپنی انتقامی کارروائیوں کو جو ہے APS اسکول کی ایک بس جس میں معصوم پھول جیسے بچے جو ہیں ہمارے انہوں نے شہید کیے. تو یہ جو اسپیکٹرم ہے سب کنونشنل ٹیررزم، اس کو تو بھارت نہیں چھوڑا، یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. تو ہمیں دونوں فرنٹس پہ ان کے ساتھ جنگ کی تیاری رکھنی چاہیے ہر وقت. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ خبریں ہیں کہ چائنا پاکستان کو DF-41 بیلسٹک میزائل گفٹ کرنے جا رہا ہے، اس سے کیا ہمارے جو سسٹم میں کتنا فائدہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جی، یہ بڑا جو ہے آپ کہہ لیں کہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اور بالکل لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے. مجھے اس خبر کی کوئی اتھینٹیکیشن تو نہیں ہے، لیکن جس لیول کی ہماری آپس میں اس وقت کولیبریشن ہے، اور جس طرح چائنا کھل کے اس کانفلکٹ میں اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان کے جو ہے نا پائلٹس کی وجہ سے اور پاکستان کے آپریٹرز کی وجہ سے ان کے اکوپمنٹ کی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کامبٹ ریڈینس اور ایفیشنسی جو ہے وہ پروف ہوئی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے لیے بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ وہ ہم آپس میں جو ہے نا ایک مدت سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری ہے، اور چین ہمارا اس خطے میں کیا بلکہ دنیا میں ایک بہترین دوست ہے، اور P5 ممالک میں سے سب سے زیادہ جو ہے اس کی پاکستان کے ساتھ دوستی ہے، اور یہ دوستی آنے والے دنوں میں امید ہے اور بہتر ہوگی انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ DGISPR نے کشمیری اور پاکستانی عوام کے دلوں، سوچوں اور جذبوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بار پھر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا ہے. آپ کو کیا اب واقعی مسئلہ کشمیر حل ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے جی، کشمیر کا مسئلہ 1948 سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو ہے نا ایجنڈا پہ ہے. اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے نا اس پہ سیکیورٹی کونسل کی 15 ریزولوشنز آ چکی ہیں، اور یہ اتنا لمبے عرصے سے پینڈنگ یہ ایک واحد مسئلہ ہے. اور جو ظاہر ہے بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے، اور جس طرح دنیا بھارت کے ساتھ جو ہے اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے جس طرح دنیا بھارت کا ساتھ دیتی رہی ہے ماضی میں، تو یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. لیکن پاکستان تو ہمیشہ جو ہے کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، اور اب جب کہ اس جنگ کی وجہ سے، بھارت کی حماقت کی وجہ سے، اور پاکستان قوم
اور پاکستان کی مسلح افواج کی بہادری کی وجہ سے اب جب کشمیر کا مسئلہ دوبارہ دنیا کی سینٹرل سٹیج پہ آ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے. ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کی کھل کے حمایت کرنی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے جو ایک صرف پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے, یہ بھارت نے تو اس کو ایک مذہبی مسئلہ بھی بنا دیا ہے, حالانکہ یہ بنیادی طور پہ ایک یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, یہ ایک اب ہیومن رائٹس کا مسئلہ بن گیا ہے جو ہے نا. اس کے اندر جو ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا ایک وہاں انہوں نے رجیم مسلط کیا ہوا ہے نہتے کشمیریوں کے اوپر 6 لاکھ فوج اور پیراملٹری ٹروپس کی مدد سے, تو کشمیری جو ہیں ان کا بالکل حق ہے کہ ان کو ان کی اپنی جو استصواب رائے ہے اس کے مطابق وہ اپنے مستقبل کا تعین کریں. اچھا سر, ملک صاحب چینی اسکالر چینگ شی چونگ نے کہا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں ان کی جانب سے پانی کو روکے جانا جو ہے یہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. آپ کے خیال میں مودی پاکستان کا پانی بند کرنے کا خطرہ لے گا یا مول لے گا یا صرف یہ دھمکیاں ہی ہیں؟ دیکھیے فوری طور پہ تو جیسے انہوں نے ایک یونیلیٹرلی اناؤنسمنٹ کی کہ وہ سنتاس معاہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں, وہ ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ اس میں ورلڈ بینک ایک گارنٹر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دریاؤں کا رخ موڑنے کے لیے وہ بڑے دریا ہیں اور وہ اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن بھارت جو کر سکتا ہے اور وہ ماضی میں بھی کرتا رہا ہے کہ جو پانی کا فلو ہے اس کو وہ مینیپولیٹ کرے اور اس کو اس طریقے سے ریگولیٹ کرے کہ وہ اپنے استعمال میں تو لاتے رہیں, لیکن پاکستان کو جب ضرورت ہو اس وقت وہ پانی نہ ہو اویلیبل ہمارے فصلوں کے لیے, اور جب ہمیں ضرورت نہ ہو اس وقت پانی چھوڑ دیا جائے تو اس سے وہ ایک فلڈ کی سچویشن پیدا ہو جائے گی. تو یہ جو مینیپولیشن ہے جو کہ سریحن اس کو اب دنیا جو ہے وہ آبی جارحیت کا نام دیتی ہے, یہ ہائیڈل یا بہت شکریہ ملک صاحب. ناظرین آپ نے ملک صاحب کی گفتگو سنی. اب وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو غزہ کی صورتحال اور ایران کے جو موجودہ حالات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہد کیانی صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین غزہ میں تباہی ہے, بھوک ہے, لاچاری ہے, اموات ہیں, لیکن عالمی برادری ہے کہ اس پہ بالکل خاموش نظر آتی ہے. اس پہ کیوں کچھ نہیں کیا جا رہا, اس سیگمنٹ پہ اس پہ بات کریں گے. اور اس کے علاوہ اس موضوع پہ بھی بات کریں گے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا 5واں دور بھی بے نتیجہ رہا, اب آگے کیا ہوگا. ان سارے موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج خاص طور پہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں شاہد کیانی صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں. تھینک یو ویری مچ کیانی صاحب. سر یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ غزہ میں تباہی ہے, بھوک ہے, لاچاری ہے, اموات ہیں, لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود عالمی برادری بالکل خاموش ہے, کوئی ٹھوس اقدام وہاں پہ نہیں کیا جا رہا. آپ کو کیوں اس میں ایسا نظر آتا ہے؟ کہ جی جب آپ اس قسم کی دیکھیں 50,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, جتنے زخمی ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی انہوں نے اسرائیل نے کوئی اسپتال نہیں چھوڑا جو تباہ نہ کیا ہو. اس کے اندر 33 سے 34 ہزار 13 سے 14 ہزار 30 ہزار ہے بچے ہیں جن کی اموات ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کی بھی بچے کی اموات ہو, 1 یا 2 کی, تو انسان کہتا چلو کوئی اتنے, وہ بھی ظلم ہے. اور اب سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا عالمی برادری جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتی ہے, یہاں پر ایک اسرائیل کا وہ جو ہے جو جن کو اٹھا کے لے گئے تھے حماس والے, وہ مارا گیا, شور مچ گیا دنیا کے اندر, مر گیا جی, مار دیا, ظلم ہو گیا جی. ابھی وہ جو 2 اسرائیلی جو سٹاف ممبر تھے اسرائیلی ایمبیسی کے واشنگٹن میں, ان کو مار دیا, جس نے بھی مارا لے بیٹے نے مارا, شور مچ گیا. اس کی وجہ میں بتا دوں اس لیے کہ جب آپ پوری عالمی برادری اسپیشلی عرب ممالک کے مسلمان ممالک ہیں جن کو زیادہ ہمدردی ہونی چاہیے, وہ اگر خاموشی اختیار کریں تو پھر پریشر ہی کوئی نہیں ہے نا.
ابھی آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ صدر ٹرمپ جب گئے تھے 3 یا گلف کنٹریز میں وزٹ کرنے، میں نے تو اخبار میں کہیں نہیں پڑھا کہ جہاں پر اس ایشو کو ریز کیا گیا ہو. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس میں چھوٹا سا حصہ دیا کہ ہاں یہ جو فلسطینی ہیں جو حماس میں، ان کو تو ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بس خاموشی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. جس ملک نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی وہ 2 ملک ہیں، ساؤتھ افریقہ اور اسپین. ان دونوں ممالک نے بہت آواز اٹھائی اور شور ڈالا. اب یہ تھوڑا سا جب پریشر پڑا ہے اس وقت، برطانیہ نے بھی شور ڈالا ہے، جرمنی نے بھی شور ڈالا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت پریشر ہوا ہے. تو یہ جو ابھی اجازت دی گئی ہے ٹرکوں میں کھانا لے کر، یونائیٹڈ نیشن کا کھانا تھا پڑا ہوا تھا جو لے کر گئے ہیں، وہ اب اجازت دی ہے لے جانے کی. اور آپ ذرا تصویریں ویڈیوز دیکھ لیں جس کے اندر لوگ کھانے پہ ٹوٹ رہے ہیں. یہ نہیں کہ کیا کوئی وجہ ہے کہ عرصہ دراز سے کھانا ہی نہیں دیا گیا. خدا کا خوف کریں، یہ ایک ہے. اور ہم نے آواز اٹھائی ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ ہماری پاکستانی سفارتکار ایک لیڈی ہے جو شی از بلائنڈ، ویسے بیسکلی بڑی لائق بچی ہے، اس نے آواز اٹھائی، بتایا، کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ آواز تو اٹھائی جاتی ہے، لیکن دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، وہ ممالک جن کا ان کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے ایک طرح سے، عرب ہیں، اگر وہ خاموشی اختیار کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، زور سے آواز نہیں اٹھائیں گے، تو پھر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، امریکہ دوسرے ہیں جن کا اسرائیل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ان پہ پریشر ہی نہیں ہوگا. اچھا سر، اس کا کون جواب دے گا؟ مجھے بتائیں گے جو اتنے ہزار مر گئے ہیں اور مر رہے ہیں ابھی، اس کا مجھے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جواب دے ہوگا؟ سر آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا، پاکستان نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے اسلامی تعاون تنظیم اور عربوں کے جو مجوزہ منصوبے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ کوئی جنبش پیدا ہوگی، کوئی عمل ہوگا، یا ابھی بھی ایسے ہی حالات رہیں گے؟ سب سے پہلے میں ہمیشہ حیران ہوتا ہوں، یہ جب پہلے بھی یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جی ان کے خوراک پہنچائی جائے، جنگ بندی کی بات نہیں کرتے تھے. بھائی کوئی بچے گا تو کھائے گا نا. مجھے آپ بتا دیں، کوئی بچے گا تو کھائے گا. کھانے کو آپ نے روک دیا، بمباری آپ کی ابھی بھی جاری ہے. آپ کا خیال ہے کہ بند کر دیا اسرائیل نے؟ نہیں، وہ تو کہتا ہے میں نے غزہ کو خالی کرنا ہے. ہسپتال آپ نے ختم کر دیے. اب بتائیں مجھے کہ اب یہ ریکنسٹرکشن کس چیز کے لیے ہوگی؟ پہلے تو آپ یہ فیصلہ کرائیں کہ کیا کسی کو چھوڑا جائے گا یہاں کہ نہیں. اس پر تو اسرائیل اور امریکہ ایک پیج پر ہے کہ جی اس کو نکالیں، سب کو ختم کریں ان کو. تو ریکنسٹرکشن کس لیے ہوگی؟ کس چیز کے لیے رکھنی ہے؟ ہوٹل بنانے ہیں یہاں پر، یا ہائی اسکائی اسکریپرز بنانے ہیں، یا ان لوگوں کو رکھنا ہے بیچارے جو بچ گئے ہیں ابھی؟ اچھا سر، یہ سب سے پہلی چیز تو اس وقت جنگ بندی، یہ سب سے پہلی چیز ہے، جنگ بندی ہے. اور اسرائیل کو روکنا ہے کہ اس نے اب جی اجازت مجھے دیں، جی کیا نہیں مجھے اجازت دیں، سب سے سوری مجھے اجازت دیں 1 منٹ کے لیے. میں نے کہا سب سے پہلی چیز تو ہے ہی جنگ بندی، اور سختی کے ساتھ. اور وہ صرف ایک ملک امریکہ اس کو کر سکتا ہے. میں عرصہ دراز سے کہتا تھا کہ وہ عرب ممالک جن کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، ان کے اگر فارن منسٹر ایک گروپ بنا کے ان کے ملک میں چلے جائیں، اسرائیل میں، وہاں بیٹھ جائیں، کہیں کہ جی مہربانی کر کے جنگ بندی کریں، تو کوئی اس کا تھوڑا بہت پریشر ہو. یہاں تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں بات چیت کے لیے. لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کی طرف سے بھی جو سیز فائر کروایا گیا اس پہ بھی عمل تو نہیں ہو سکا. اسرائیل تو اپنی اسی طرح سے بم جاری رکھے ہوئے، وہیں اسی طرح سے ظلم و ستم جاری ہے. میں نے تو آپ کو کہا ہے نا کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جنگ بندی ہے. میں نے امریکہ کی کوئی تنقید نہیں دیکھی ابھی تک کہ جی جنگ بندی نہیں کی، اب یہ کر دیں گے. میں نے اخباروں میں پڑھا کہ جی وہ جب گلف کنٹریز میں آ رہے تو اسرائیل نہیں گئے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہ جانا. لیکن آخر ان کو کوئی اسرائیل کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی میں نے جو مارنا ہے مجھے جاری رکھنا ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو تب تک امریکہ کا بیہائنڈ دا سینز یا پبلکلی اس کو روکنا بہت ضروری. ورنہ یہ جو کھانا آپ کا گیا ہے نا، یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان لوگوں کی حالت تو آپ دیکھیں، پہلے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو دیکھیں، پھٹے ہوئے کپڑے، مٹی سے بھرے ہوئے غریب بیچارے. اور یہ کھانا ان کا حق ہے بھائی. اگر آپ مارتے نا تو وہ خود کھا رہے تھے اسی علاقے میں رہ کر. جو ایک سے کہتے تھے ایک وہ ہے ایک جیل ہے، وہ لیونگ جیل ہے یہ. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی تباہی کے بعد
غزہ میں کوئی تعمیر نو یا بحالی کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتے، بالکل نظر نہیں آتے. جنگ دیکھیں جی، ریکنسٹرکشن تب شروع ہوتی ہے جب پہلے جنگ بندی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ممالک ہیں جنہوں نے ریکنسٹرکشن کروانی ہے وہ پھر سامنے آتے ہیں کہ جی ہم ریکنسٹرکشن کروائیں گے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنگ بندی ہوگی تو یہ معاملہ آگے چلے گا. ریکنسٹرکشن کبھی آج تک سنا ہے آپ نے ہوئی ہو جہاں جنگ جاری ہے؟ آپ ڈیلی وہ 100 بندے مار رہے ہیں، اب وہ جاری ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑنا. اب دیکھیں کوئی اسرائیلی ایک فلسطینی ڈاکٹر ہے جس کے 9 بیٹے مار دیے. آپ بتائیں یار، کوئی حساب ہے؟ کوئی آپ کو آواز گلف کنٹری، عرب کنٹری نظر آتی ہے آپ کو؟ کبھی سنے آپ نے تنقید کی؟ اچھا سر، یہ ایک بڑی دکھ بھری بات ہے. اور میں ایک آج آپ کو بتا دوں بات، چاہے اسی کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں، پاکستان پلس میرا خیال ہے ترکی ہے اور ملیشیا ہے، یہ واحد 2-3 ملک ہیں جو اپنی عرصہ دراز سے آواز اٹھا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں اسرائیل کی کہ اس ملک کو آپ روکیں، یہ ہیومن رائٹس کی بڑی سخت وائلیشنز ہو رہی ہیں. دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں جس کے اندر جو انہوں نے وائلیشن کیا ہے اس کی ہر دھجیاں اڑائی ہیں انہوں نے. خدا کا خوف کریں، کہیں کہ بس کر دیں آپ. اچھا کیانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایران امریکہ کے جو مذاکرات ہیں ان کا 5واں دور بھی اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس میں کوئی خاص پیش رفت تو نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آگے ان مذاکرات کا کیا بنے گا؟ یہ مذاکرات آگے چلیں گے، آپ خود دیکھیں گے. میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو بات چیت آپ کے سامنے جاری ہے اس میں پبلکلی نظر بھی آتا ہے اور بیہائنڈ دا سینز بھی کام ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں. ڈپلومیسی کا طریقہ کار یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران اب ان سینکشن سے نکلنا چاہتا ہے 100%. یہ جو صدر آپ کے اس دفعہ ایران کے آئے ہیں، ان کی تو یہ ایمن آبجیکٹو یہ ہے. اس کے پیچھے ان کے یہ جو کلرجی ہے، جو ان کے لیڈر ہیں، بڑے مذہبی لیڈر ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں. لیکن ایران کا ایک اپنا شروع سے ایک طریقہ کار ہے، وہ اپنی رسپیکٹ بھی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بالکل ہی ہم اپنی نیوکلیر فیسلٹیز کو بند تو نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، کوئی پتھروں کے زمانے میں تو نہیں رہ رہے. ایران ایک بڑا جسے کہتے ہیں لٹریٹ ملک ہے، انڈسٹریلائز کنٹری ہے. وہ ایسی وہ چاہتا ہے کہ جی ایک لائن ڈرا کریں کہ ہاں جی ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے، وہ والی یورینیم کی گریڈ کو اتنا ہم آگے نہیں لے جائیں گے، لیکن آپ بالکل ہی ہمارے پہ بند تو نہیں کر سکتے. یہاں پر آ کر ان کی آپس میں جو ہے وہ بات چیت سٹال ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ بات چیت آگے بھی چلے گی اور یہ نتیجہ خیز بھی ہوگی، یہ میں بتا دوں آپ کو. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ امریکی میڈیا جو ہے اس پہ بھی یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات جو ہیں، کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ معاملات معمول پہ آ جائیں گے، پہلے سے بہتر ہو جائیں گے. تو کیا وہ بھی اسی حوالے سے یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایران کے ساتھ یہ جو نیوکلیر ایشو ہے اس کے اوپر کس بیسس پر یہ ایک آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جب یہ ہو جائے گی تو پھر وہ جو نارمل ریلیشن شپ تک جائیں گے، اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو جوش لابی ہے، یہ اسرائیلی لابی جو امریکہ میں کام کر رہی ہے، اس کو سیٹسفائی کرنا بہت ضروری ہے. اس سے نہیں ہوگا. یہ تو اگلا سٹیپ جو آپ بتا رہے ہیں نارملائزنگ ریلیشنز کا، یہ اس کے بعد کا ہوگا، اور وہ کس لیول پر ہوگا، کس طرح ہوگا، اس پہ بڑا وقت لگے گا. پہلے تو اس پر یہ جو یورینیم کا یہ جو انرچمنٹ کے اوپر جو بات ہوئی ہے، اس پر دیکھی جائے گا کہ یہ کس سٹیج تک آ کر یہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایگری کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں پبلکلی بھی یہ چیزیں چل رہی ہوں گی، بیہائنڈ دا سینز بھی چل رہی ہوں گی، کیونکہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس میں سب سے بڑا جو انگلش میں کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم، وہ اسرائیل خود ہے. وہ تو نہیں چاہتا کہ یہ ملک جو ہیں، یہ دونوں جو ہیں، امریکہ اور اسرائیل، امریکہ اور ایران جو ہیں وہ نارملائز کر جائیں ریلیشن شپ یا اس ایگریمنٹ پر آ جائیں. یہ بہت بڑا ایلیفنٹ ان دا روم ہے، اس کو آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے. ان کی جو لابی اتنی اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی ہے. یہ وہ ایک طرح سے کام نہیں کرتے، وہ ادھر بھی ملک میں بھی ہے اور باقی ہمارے ملک سے بھی، ویسٹرن کنٹریز سے بھی پریشر ڈلواتے ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کے لیے اتنے. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.